आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 30 नवंबर तहरीक इंसाफ और हुकूमत आमने सामने, इल्जामात की भरमार, आखिरी मार्के से पहले मैदान किसके हाथ? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। जितनी वोट प्रिंट करनी चाहिए थी उससे ज्यादा 55 लाख वोट एक्स्ट्रा प्रिंट की गई। ये इमरान खान साहब खुद जालसाज हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं ये जालसाज आदमी है और ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? दाना दोस्त सब्ज कदम फसादी दबोने के लिए काफी। ये बात हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वुज़रा और नून लीगियों की जानिब से अगर किसी एक शख्सियत के लिए कही जाती है तो वो है शेख रशीद अहमद। शेख रशीद से नून लीग को इतना प्यार क्यों है? शेख रशीद नून लीग को इतने अजीज क्यों हैं? शेख रशीद पर जो इल्जामात हैं, क्या वाकई शेख रशीद अहमद ऐसे ही हैं? क्या वाकई उनकी मौजूदगी इमरान खान को, धांधली के खिलाफ उनकी तहरीक को दबोने के लिए काफी है, या इस तहरीक में इमरान खान के साथ मैदान सियासत के दाव पेच के माहिर इस खिलाड़ी की मौजूदगी हुकूमत के सीने पर मूंग दल रही है? इस पर आज बात होगी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से, और साथ साथ ये भी बात की जाएगी कि इल्जामात की ये भरमार, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे पर काटी जाने वाली अवामी FIR, तुम बद और मैं सबसे नेक की ये लड़ाई क्या रंग लाएगी? 30 नवंबर को क्या होगा? 30 नवंबर के बाद क्या होगा? इमरान खान का प्लान C और प्लान D? क्या कप्तान मैच की दूसरी इनिंग्स में अवाम की ताकत से पार्लियामेंट के घेराव की एक और कोशिश करना चाह रहे हैं? क्या वो हर सूरत में एम्पायर को जहमत देना चाह रहे हैं? क्या 30 नवंबर को 30 अगस्त का रिप्ले हो सकता है? और सबसे अहम बात, क्या शेख रशीद अहमद 30 नवंबर से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, 30 नवंबर को क्या होगा? किसने कितना टैक्स दिया, नहीं दिया, कौन सच्चा है कौन झूठा, भी पूरे प्रोग्राम में इस पर ज़रा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि जिस शख्स से परवेज़ रशीद ने आज इमरान खान को अपनी जेब बचाने का मशवरा दिया है वो कौन है? चूँकि सबकी निगाहें, सबकी नज़रें, सबका ख्याल आप ही की तरफ जाता है, चूँकि कभी आप इमरान खान के दाएँ खड़े होते हैं, कभी बाएँ खड़े होते हैं। देखें, परवेज़ रशीद की बड़ी लाइट मूड में बात सुनाता हूँ। उसने मेरे साथ इलेक्शन लड़ा, मेरे महल्ले में रहता था जी। मैं साइकिल दबाई, डग डग डग, इसकी वालदा मेरी माँ की जगह। मैं पहुंच गया, मैं कहा अम्मा कल मेरा इलेक्शन है। उसने कहा जाओ पुत्र पिंडीवाल में, जाओ पुत्र तू जित से। सुबह मैं जीत गया, ये वापस आया, माँ ने पूछा क्या हुआ? कहता जिसके लिए दुआ की वो जीत गया, और क्या होना था? तो ये नलायक लोग हैं, नकम्मे नकट्टू, मुझे दुआ दें। हल्का 55 की शेख रशीद की वजह से 4 सेनेटरों को नवाज शरीफ ने सिर्फ पिंडी से पिछले टेन्योर में टिकट दी। मेरी बहन नजमा, मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद और जफर अली शाह, वजह सिर्फ शेख रशीद थी। तो ये तो इमरान खान का काम कर रहे हैं, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे लगातार। पागल पागल। तो इनका चैम्बर और नवाज शरीफ का चैम्बर एक ही हो गया, कंबाइन चैम्बर हो गया। लेकिन क्या वजह, आप इतना खटकते क्यों हैं? परवेज रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, ख्वाजा सार रफीकी, इसके अलावा आप ख्वाजा आसिफ को देख लें, चौधरी निसार को देख लें, आप खुद मियां नवाज शरीफ को देख लें, आपके जिक्र खैर के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। क्यों? देखिए, मुझसे मोहब्बत है इनकी। ख्वाजा साद रफीक बड़े बाप का छोटा बेटा है, एक बड़े बाप का छोटा बेटा है जो खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में चला गया। नवाज शरीफ के पास ऐसी लल्ले तलल्ले रह गए हैं, ऐसे लल्ले तलल्ले रह गए हैं। ये खुद तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने मुझे कहा, और मैंने हारून रशीद साहब का भी इंटरव्यू खुद सुना है, किसी ने नहीं कहा। अच्छा। कि मैंने मुलाकात कराई। देखें, मारवी मेमन और ये दोनों तो तहरीक इंसाफ में जा चुकी थी, शेख रशीद नहीं गया, ना जाएगा। मैं इमरान खान के साथ हूं, उसकी जात के साथ मेरी दोस्ती और कमिटमेंट है।
یہ سارے لوگ تو تحریک انصاف میں جا چکے تھے. سر اسی خطرے سے تو آگاہ کر رہے ہیں عمران خان کو کہ شیخ رشید کے سبز قدم ہیں، جس کے ساتھ ہوتے ہیں اسی کو لے ڈوبتے ہیں، اور عمران خان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دشمن. نواز شریف کو تو جب ترایا تو میں نے ترایا، اس کے ساتھ تو میں نے جیل کاٹی، کسی نے نہیں کاٹی. میں نے تو اپنی ماں کا جنازہ پڑھا اور 7 سال قید دے کے 3 سال قید کاٹی. ان میں سے کوئی ہے تو سامنے آئے. اور نواز شریف تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھیں کھٹمنڈو میں ایسا کھڑا تھا جیسے ابھی نعرہ لگ جائے گا کہ گو نواز گو. مجھے تو نیپال میں بھی ایسے نظر آیا کہ ابھی اس کو ڈر ہے کہ نعرہ لگ جائے گا یہیں گو نواز گو. آپ اتنے برے ہیں، پھانس کی طرح چکتے ہیں آپ سب کو. اس کے باوجود آج یہ کہا گیا کہ آپ کو منصوبہ بندی کے تحت الیکشن جتوایا گیا ہے. خواجہ سعد رفیق نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا سوال یہ ہے پورے الیکشن میں جب ریگنگ ہوئی ہے اور پری پول ہوئی ہے تو آپ کو کیوں جتوا دیا گیا؟ آپ کو ہرانا، شیخ رشید کو ہرانا اتنا مشکل کام ہے؟ گزارش یہ ہے کہ میں ضمنی الیکشن میں 3 لاشیں اور 2 اپاہج گھر لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، ساری گورنمنٹ، دونوں بھائی شہباز شریف اور نواز شریف، چوئس نثار صاحب پہلی دفعہ زندگی میں حلقہ 55 میں گلیوں میں جاگر پہن کے پھر رہے تھے. ان کا چھوڑیں احسن شہسن اور یہ خواجہ سعد رفیق، یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے. میں پکے راگوں کی بات کر رہا ہوں. رائٹ، 22 کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے. میرے فضل الرحمان، تحریک انصاف بھی اس وقت ہماری مخالف تھی، جازی خان اس وقت ان سے کینڈیڈیٹ تھے. لیکن میں ہارا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی. اور کل ڈبے کھلا لیں، کل ڈبے کھلا لیں جناب، پرسوں کھلا لیں. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہنی پرسوں تھی اتوار کے دن، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں منگل کے دن، منڈے کو میں بیزی ہوں. خواجہ سعد رفیق بھی استعفیٰ دے، دونوں حلقوں سے دونوں لڑ جاتے ہیں. اگر میں اس کو اس کے حلقے میں شکست فاش نہ دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں. ایسے ہی استعفیٰ دیں گے جیسے پہلے دیا تھا؟ بڑی بات کر ابھی دیا. تو میں نے نہیں دیا. یہ پہلے بھی تو کہا تھا نا کہ دے دوں گا استعفیٰ. وہ ڈار صاحب نے کھونچا لگا لیا. ڈار مستری آدمی ہے، بھن ٹک کر لیتا ہے. وہ ہے اس کا میں نے خاص نام رکھا ہوا ہے منشی صاحب، کیونکہ وہ لگا ہوا ہے نواز اتفاق فاؤنڈری سے نذیر سنز اور نذیر سنز سے حکومت پاکستان. وہ بھن ٹک کا کام کرتا ہے، ڈینٹر پینٹر ہے، وہ کہیں سے لے آیا ڈالر. اس میں مجھے واقعی یہ بات میں نے کی تھی. منگل کے دن خواجہ سعد رفیق بھی استعفیٰ دے، میں بھی دیتا ہوں، جوائنٹلی ہو. یہ نہ ہو کہ میں لاہور سے لڑیں گے آپ؟ لاہور کی بات کر رہے ہیں وہ نا؟ پنڈی سے بھی لڑے. اچھا، وہ پنڈی سے لڑیں، وہ پنڈی سے بھی لڑے، میں لاہور سے بھی لڑوں گا. وہ بھی لاہور سے لڑے اور پنڈی سے بھی لڑے. دونوں سیٹوں پہ الیکشن ہو 30 ڈیز کے اندر. دونوں حلقوں سے ہرا دیں گے آپ انہیں؟ دونوں حلقوں سے ہرا دوں گا. اچھا، بات اس لیے کی تھی NA-112 سے جب عمران خان کو ہرا دیا اور وہ میری گزارش سنیں، نواز شریف جو ان کا لیڈر ہے وہ 90,000 ووٹ لیتا ہے، اور ملک پرویز اور یہ اور 1.5 لاکھ اور 24-30 ہزار ووٹ لیتے ہیں. دعائی خدا کی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے، پھنسیں گے. دیکھیں الٹیمیٹلی اگر یہاں ڈیسیژن نہ ہوا، جمہوری طاقتوں نے فیصلہ نہ کیا تو غیر جمہوری طاقتیں آئیں گی. میں فرسٹ ٹائم ان لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اگر پرانے چیف آف آرمی سٹاف کو آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا کیس چل سکتا ہے، پرانے پرائم منسٹر پہ غداری کا کیس چل سکتا ہے، پرانے چیف جسٹس پہ غداری کا کیس چل سکتا ہے، وائی ناٹ دی پریزنٹ پرائم منسٹر جس کے انڈر اسی طرح چیف جسٹس سے مل کے دھاندلی کی گئی، جس شخص نے کو کی، لوگوں کی ووٹوں کو پامال کیا، اور جس شخص نے لوگوں کی ووٹوں کی تذلیل کی، دونوں آرٹیکل 6 کے انڈر آتے ہیں. آپ تھرڈ امپائر کی طرف جا رہے ہیں پھر؟ مطلب 30 نومبر کو ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ 30 نومبر تو دیکھو عمران خان کا ABCD پلان، میرا تو ای پلان ہے، ای فار اینڈ. لیکن نا میرے پاس لمبی چوڑی. لیکن یہ سارے لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ آج اس نے بڑی اچھی بات کی، عمران خان نے 2 باتیں اس نے آج تک اچھی کی ہیں. ایک کہا گدے زیبرا بن گئے، 107 دن میں اس کے ساتھ ہوں. دوسری آج اس نے کہا آصف زرداری نری بیماری. یہ بیماریاں اور بیمار یہ اندر سے مل کے انہوں نے اس ملک کو مذاق بنایا ہے. ہم ان کے موسم خزاں کے پتے ہیں. کبھی لیکن وہ بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ زرداری جو ہے وہ شیر کا شکار کرے گا. یہ بات ابھی اس وقت میں ہو رہی ہے. بلو رانی کا شیر اپنا ہوتا ہے. آپ نے پھر بلو رانی کہہ دیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب ہیں. بلو رانی تو میں نے اس لیے کہا کہ اس میں وہ کیا نمک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جو کمی ہوتی ہے، آیوڈین کی. دیکھو یہ بڑے بندوں کے جو کرپٹ لوگوں کی نااہل اولاد ہے، ایک نہیں کئی ہیں، ان کے اندر مینٹلی، فزیکلی، فنی ڈیفالٹ ہے
کیا کہتے ہیں یہ جو آپ نے بتایا ابھی آیوڈین کی کمی کیسے لگائیں؟ لگائیں گے تو شاید یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ. اچھا ابھی آپ نے عمران خان کے COD پلان کا بھی ذکر کیا نا, وہ اس کے حوالے سے بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں, تو وہ پلان وہی تو نہیں ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے, وہ جس پہ ہم تھرڈ امپائر کی بات بھی کر رہے تھے؟ وہ نہیں, میں دیکھیں میرا تعلق ہے عمران خان صاحب کا, ان کی پارٹی کا فیصلہ اپنا فیصلہ ہے, میری اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ. کل میں ملوں گا تو پلان ڈسکس. ابھی تک نہیں ڈسکس کیا آپ سے؟ آج ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ کل ڈسکس کریں گے. اچھا آپ ابھی میں کنٹینر سے آیا ہوں تو خان نے مجھے کہا کہ کل 2-3 بجے ذرا بیٹھنا ہے تاکہ 30 نومبر کا کچھ دیکھنا ہے کہ ہلکی پھلکی موسیقی کرنی ہے. ان کا آپ کو CD کا نہیں پتا, لیکن اپنا ای آپ نے بنا لیا ہے پہلے سے کہ میرا ای پلان یہ ہے. دیکھیں میں ساری قوم کو کہتا ہوں, یہ 40 سال سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمیں انہوں نے موسم دونوں نے, وہ جس کو نیری بیماری کا آصف زرداری اور نواز شریف, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ہمیں سینچ رہے ہیں, ہمیں گھاس پھوس کے لوگ سمجھتے ہیں, کبھی اس کھیت میں استعمال کرتے ہیں. اب یہ لڑ رہے ہیں کہ یہ, میں کہتا ہوں اعتزاز احسن نے بات کی ہے کہ 95, 96, 97 3 سالوں میں 577 روپیہ نواز شریف نے ٹیکس دیا ہے, میں 580 روپیہ جیب میں لایا ہوں. دے دو اس کو, واپس دے دو 3 سال کے لیے. یہ 577 روپیہ واپس کر دو. میں 5000 کی بات نہیں کر رہا. یہ اعتزاز احسن نے ود ٹیکس ریٹرنز, پرویز رشید کہہ رہے ہیں 2.5 ارب دیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں نواز شریف صاحب نے ٹیکس. گزارش سنیں گی اگر آپ برا نہ منائیں. جی پلیز. نواز شریف خدا نہ کرے ایک نیا نواز شریف بھی پیدا ہو جانا ہے. یہ وہ سیلز ٹیکس ہیں جو میں اور آپ چینی کھاتے ہیں, جو چوزے کھاتے ہیں, کمپنیز جو دیتی ہیں. 10 روپے کی چینی ہے, 18 روپیہ غریب دیتا ہے ان کو سیلز ٹیکس. اور نواز شریف تو بھول جائیں, دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے. دیکھیں اللہ نے ان کو بینک اکاؤنٹنٹ پیدا کیا, اس سارے خاندان کو اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے. یہ خود انہوں نے شاپنگ کرنی ہو تو مارک سپینسر سے کرتے ہیں, کوئی کرائے تو مطلب کام نوٹ گننا ہے ہیرڈز میں, بس اللہ نے ان کو صرف نوٹ بھی کیلکولیٹر پہ اتنے ملین ہو گئے, اتنے بلین ہو گئے, نصیب اس خدا کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اکساتے رہیں. یہ جو الزام ہے آپ پہ, اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ آپ نہیں جانتے کہ مجھے واقعہ یاد ہے, تیز سناتا ہوں. میں امریکہ گیا, ہر 5 دفعہ میں امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات میں ساتھ ہوتا تھا. ایک پوڈری ملا مجھے, اس نے کہا یو فرام انڈیا؟ آئی سیڈ نو, آئی فرام پاکستان. اس نے کہا یور پرائم منسٹر از ہیئر؟ آئی سیڈ یس. تو وہ کھا رہا تھا گتے پہ روٹی. میں نے کہا واٹ یو آر ڈوئنگ سچ اے کول ڈے؟ He said, look, eat on a crystal table and eat on a card. I have to eat only one pizza. And why should I have to destroy all my ambitions, all my themes and dreams? So یہ سارے جو ہیں کرسٹل کے ٹیبل کی موت ہے, سیاسی موت ہے. ان کے نصیب میں زندہ رہوں, مر جاؤں, مار دیا جاؤں. دیکھو میرے ساتھی مر گئے سارے ضمنی الیکشن میں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو لایا گیا, ہم ہتھیلی جان پہ رکھ کے الیکشن جیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بدماش نہیں ہے, غنڈے نہیں ہیں, ہمارے کوئی ڈیفنس میں وہ معاملات نہیں ہیں جو خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کے ہیں. پرائما پتہ نہیں کیا اس کی ڈیفنس آرگنائزیشن ہے جہاں اس نے ساری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سو ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں, ایک ہی جملہ اس کے لیے کافی ہے, بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا سیدھی بات تو آپ کہتے ہیں, لیکن عمران خان نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا جو الزامات لگائے ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ثبوت سامنے رکھنے چاہیے پی ٹی آئی کو, اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے؟ بھئی آج پریس کانفرنس کی تھی, اس کے بعد ایک ثبوت دے دیتے سارے میڈیا کو, کیوں نہیں دیا؟ گزارش یہ ہے, 4 حلقے اس نے کہے نا, کون سی قیامت ہے؟ یہ 4 پائے بن جائیں گے, یہ 4 پائے بن جائیں گے سیاسی جنازے کے, یہ سیاسی ڈیڈ باڈیز کے 4 پائے ہوں گے. دیکھو ہمارے خلاف کیس ہے نا کہ ہم نے غلط ایسے ڈکلیئر کی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. 1 دن ہم نے غیر حاضری کی ہے جی, 1 دن نہیں کی, کیونکہ چور نہیں ہے دل میں. اور اگر ابھی صدیق الفاروق صاحب نے وہ لے آئے ہیں, وہ آپ کی حویلی کے حوالے سے جو بات مترو کا, یہ 5 مرلے کی حویلی جو ہے یہ میرے بھائی کے نام ہماری ہے. یہ جاتی عمرہ سے ٹکر لے رہی ہے, اور پہلے بھی سرے محل سے ٹکر لیتی رہی ہے. اس سے پہلے ایوب خان کے وقت تو یہ نہیں تھی. جب سے یہ وجود میں آئی ہے, یہ عظمت اور غیرت کا نشان ہے. یہ آپ کی طرح نہیں صدیق الفاروق صاحب, 68 سالہ بندہ آپ نے لگا دیا بغیر کسی ٹیسٹ کے, اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں. صدیق الفاروق صاحب کو اللہ کر کے تو ان کو کہیں لگایا ہے, آپ لگ ہی نہیں سکتا. وہ دیکھو نا, وہ 68 سالہ بندہ کہیں وہ 47-46 کی پیدائش, 62 سال لاسٹ ایک ایج ہے کہ بندے کو اگر ٹھیک ہے
کنسیشن بھی دے دی جائے, اور جو وہ بنا رہے ہیں باتھ روم اور واٹر ٹینکر, یہ سب میں لے آؤں گا. آپ ثبوت سے آپ آگے نکل کے بتائیں, ثبوت جب ہیں تو آج یا کل آج دینے چاہیے. لیکن ابھی میں بزی ہوں, میں کورٹ میں جاؤں گا. کب؟ ودن 5-6 days کے میں نے ڈائریکٹر کا تو جواب آپ نے کہا نا کہ جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف, تو ثبوت بھی ہیں تو جائیں, کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ گزارش یہ, میں تو آرٹیکل 6 کی بات کر رہا ہوں, وہ میرے کیسے تو نہیں لگتا, وہ تو ان کے کیسے لگتا ہے. شیخ رشید صاحب, ویسے بڑی عجیب اور کمال کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہیں, آپ عدالت میں نہیں جا رہے, آپ لوگ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں, حکومت آپ کو نہیں پکڑ رہی, کیوں اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے؟ There is always face behind a case. Nobody bother about the case. Everybody looks towards the face. Right? اس کیس کے پیچھے کون سا فیس ہے؟ Let the time come. And express train never waits the passenger. You have to reach right time. عوام نکل آئے ہیں. عوام اور عمران خان نے جو دھرنا دیا ہے, میں عمران خان کے ساتھ ہوں. 30 نومبر کو ہم نکلیں گے پنڈی سے. آج میں گجر خان گیا, پنڈی, لال حویلی, ہر جگہ جلسے کیے, 4 جلسے کیے. آپ دھرنے پہ گیا ہوں, یہاں آیا ہوں. اگر کسی نے روکا, دیکھو نا بڑی عجیب باتیں کہتے ہیں جی, ٹی وی میں گھس گئے جی, وہ بیچارے غریبوں نے وہاں پارلیمنٹ میں, آپ نہیں گھس بیٹھیے, انلیگل لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے, اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے کپڑے سکھائے ہیں پارلیمنٹ کے باہر, اس لوہے کے جنگلے پہ اگر غریب نے کپڑے سکھا لیے تو یہ جرم ہو گیا. آپ گھس بیٹھیے, اندر بیٹھے ہیں, آپ کے الیکشن جو ہے نااہل الیکشن ہے. اس میں قوم 19 کروڑ لوگوں کا ڈبہ رکھ لیں آپ کسی جگہ, 900 کا رکھ لیں, ہر آدمی کہے گا جو اسمبلی جعلی ہے, اس کی کیبنٹ جعلی ہے, اس کا پرائم منسٹر جعلی ہے, اس کا اسپیکر جعلی ہے, اس کا ریموو ہونا, اس کا ختم ہونا جائز یا ناجائز طریقے سے سب جائز ہے, کیونکہ وہ ناجائز طریقے کی پیداوار. کتنی محنت آپ لوگ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے ستاروں کو وہ ستارے والے جو ہیں ان کی سپورٹ کب تک ملے گی, کب ملے گی؟ کچھ ہے؟ ہمیں تو اللہ کی سپورٹ ہے, اور کسی کی نہیں چاہیے. اللہ کی سپورٹ چاہیے. ان کو خود لگ پتا جائے گا کہ اس ملک کا زندہ رہنا سری لنکا سے لے کے, روس سے لے کے سری لنکا تک اور ملائیشیا تک اور سارے پاکستان میں, پاکستان اس لیے زندہ ہے کہ الحمدللہ اس ملک کی فوج زندہ ہے. پہلے قومیں سپر پاورز اس ملک کی فوج کو توڑتی ہیں, جیسے انہوں نے عراق میں توڑا, لیبیا میں توڑا, جو کچھ آج سیریا میں ہو رہا ہے, جو کچھ کردستان میں ہو رہا ہے. سو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں, کان کھلے ہونے چاہیے. نہ میں ان کو کال دے رہا ہوں, نہ میں ان کے لیے دعائے خیر کہہ رہا ہوں. ملک ہمارا سانجا ہے, یہ کوئی رائل جارڈونین یا رائل فلانا آرمی نہیں ہے. یہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج ہے. ٹھیک. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر ایک بوگس, جعلی, غیر آئینی الیکشن ہے تو اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں کرایا جائے. عوام کو اکسا رہے ہیں, ایک تو پہلے بتا دیں کہ اپنے اس الزام کا دفاع کیسے کریں گے, اور آپ نہیں جانتے اس طرح انارکی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جو پولیٹیکل ٹارگٹس ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے, پھر تھرڈ امپائر بڑے آدمی کی ہو تو انارکی ہوتی ہے, بڑے آدمی کی ہو تو انارکی ہوتی ہے. 150 بچے مٹھی میں مر گئے بھوک سے, وہ انارکی نہیں ہے. یہ 2 بچوں کا پرسوں میں نے جنازہ پڑھا امام باڑہ محلہ میں. دن کے ٹائم لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, شام کے وقت پیسے بھی نہیں ہیں لوگوں کے پاس, کہتے ہیں مغرب سے پہلے پیمنٹ کرو. لوگ تھانے بھی نہیں جانا چاہتے, رپورٹ بھی نہیں. ہمارے بچے مریں, ہمارے بچوں کو چوہے کھائیں, یہ انارکی نہیں ہے. یہ جا کے اپنی ولادتیں کریں لندن میں, ڈیوس ہاسپٹلوں میں, ڈورچسٹر میں, وہ بڑے لوگ ہیں. تو مسئلہ انارکی ہوگی تو 5 جولائی 1977 ہوتا ہے نا پھر, تو یہی تو نہیں چاہ رہے کہیں آپ؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ایک آدمی کو 107 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار 4 حلقے کھلا لو, اگر نہیں کھلا رہا, اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنا, اس کنستر کو کاٹنا ہے نا, کیا حال ہے بتاؤ. کتنے دن میں تقریر, 107 دن میرے ہو گئے. خان تو سپورٹس مین ہے, میں تو گجرانوالہ کا سمارٹ ہو سکتا ہوں, اسلام آباد کا تو سمارٹ نہیں ہوں. وہ تو سپورٹس مین ہے, وہ تو فٹ ہے, وہ ایکسرسائز کر کے آگے کنٹینر پہ چڑھ جاتا ہے. قوم کو کتنی دیر ہم اس دھندے میں لگائے رکھیں گے؟ یہ کام آر یا پار ہونا چاہیے. وہ اے بی سی ہے, ڈی ہے, میں ای پہ ہوں. ای پہلے بن گیا, میں پہلے کہتا ہوں ای فار اینڈ. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ 30 نومبر کی بھی آپ نے بات کی نا, اب کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھا جائے گا, اس کی بھی بات کرنی ہے میں نے آپ سے. لیکن یہ بتا دیں 30 نومبر سے پہلے اگر شیخ رشید احمد گرفتار ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ کون سی قیامت آ جائے گی غریب؟ آپ اتنے اہم ہیں ہی نہیں کہ آپ کے گرفتار ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا 30 نومبر کے پلان پر. دیکھیں وہ پرانے وقت کے ہم کھلاڑی ہیں, جب دری ترپڑی ہوتی تھی. اب تو لحاف لے جا سکتے ہو, اب تو کوکون کی آپ رضائی, کیا کہتے ہیں اسے, بلینکٹ کو, آپ کوکون کی رضائی لے جا سکتے ہو.
ادھر KFC سے اور میک ڈونلڈ سے کھانے آتے ہیں. وہ وقت چلا گیا کہ مسر کی دال اور چنے کی دال پانی سے پینے والے، اور جیلیں مردوں کے لیے بنی ہیں. آج کاکول بڑا یاد آ رہا ہے آپ کو. ہاں، ککون اپنا ہے نا. اچھا، گرفتاری سے بچنے کے لیے کوئی آنکھ مچولی کھیل سکتے ہیں آپ پولیس سے، یا آسانی سے گرفتار شیخ رشید آسانی سے گرفتاری دے دیں گے؟ کیا میں گن نکال کے مقابلہ کروں گا؟ اب آپ نے مجھے بلایا، نیچے اتروں تو پکڑا جاؤں. میں بڑا اپریشیٹ کر رہی ہوں آج آپ لائیو شو میں آئے ہیں. مجھے پتا ہے پچھلے کافی دن سے آپ ریکارڈڈ شو پچھلی دفعہ لائیو شو میں آیا، یہاں مجھے انہوں نے شارپ شوٹر نے گولی ماری، میں بچ گیا. شکر ہے میری گاڑی اللہ نے بچا لیا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو انشاءاللہ بچا کے. لیکن اب میں مرا تو یہ مقدمہ نواز شریف اور شہباز شریف پہ ہوگا، یہ ریکارڈ کر لیا جائے. اب اگر میں مرا، پہلے میں 3 لاشیں لے آیا ہوں. کیا میں اس پاکستان اور پنجاب کی سیاست میں صرف شیخ رشید ہے جو 7 نومبر 1968 کو بھی لاشیں محلے میں لے کے آیا، اپنے محلے میں لے کے آیا؟ یہ نہیں کہ میں کسی اور ایریا میں لے کے گیا. اس ضمنی الیکشن میں بھی 3 لاشیں میں اپنے گھر میں لے کے آیا، سوائے ایک ایبٹ آباد کے جو میرا ساتھی تھا. ٹھیک، کیا ہم لاشیں اٹھانے کے لیے ہیں اور یہ حکمرانی کرنے کے لیے ہیں؟ نو وے ایٹ آل. ایک اور بات، لیکن اگر آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف آپ کی گرفتاری کے خلاف میدان میں آئے گی؟ چونکہ خان صاحب نے اپنے لیے تو کہہ دیا ہے کہ نواز شریف آپ یہ حماقت نہ کیجیے گا گرفتار کرنے کی، ورنہ آپ کی حکومت چلنا دشوار ہوگا. آپ کے لیے بھی ایسے میں کسی کی حمایت کا کبھی بھی متلاشی نہیں رہا. میں تو ایسے ہی آپ اتنا شور کر رہے ہیں، کوئی سپورٹ اللہ میرے لیے کافی ہے. میں اکیلا آدمی، جب میں نے لوگوں کو کہا میں اکیلا بھی اس اسمبلی کو ہلا دوں گا، لوگ اس وقت مذاق سمجھتے تھے، آج حقیقت سمجھتے ہیں. ٹھیک، اسی پہ بریک لے لوں ایک. اور جو آپ نے بات کی کنستر کی، کیا وہ 30 نومبر کے جلسے کے وقت کٹ سکتا ہے؟ اس سے کٹ جائے گا. 30 نومبر کو کیا ہوگا اور عمران خان کی جو نئی کیمپین ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، یہ مزید جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا شیخ صاحب، یہ 30 نومبر کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ٹارگٹس ہیں؟ کیا پلان ہے؟ اور کیا ایسا ممکن ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ 30 نومبر 30 اگست کا ریپلے نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میری گزارش سنیں. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور جو کہ ہے، تو لوگوں کو آنا چاہیے، نکلنا چاہیے. اگر لوگ نکل آئے تو یہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے. اگر لوگوں نے بھی ہلکی پھلکی موسیقی گائی کہ آ گئے اور یہ اور وہ اور فلاں، دیکھیں اس ملک میں جو حکمران ہیں بڑا کہہ رہے ہیں جی ہم نے 1 بلین اور بک گئے. ہم نے دینے نا اس کے پیسے بانڈز کے، کسی اور نے تو نہیں دینے. اور یہ دوبارہ بجلی کے بل آ گئے ہیں جو نواز شریف کی کیبنٹ نے کہا کہ بل زیادہ ہیں، اس کو 3 قسطوں میں دوبارہ ڈال دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ گیس نہیں کیا گیا. آج دیکھیں پرویز رشید نے کہا کہ ہمیں 45 ارب کا ملا پروجیکٹ. میں پرویز رشید سے اس پروگرام میں سوال کرتا ہوں اور کل آ کے جواب دے کہ سیف الرحمان چین میں کس بات کے کنٹریکٹ سائن کر رہا ہے. وہ تو چوتھا بھائی ہے ان کا، ایک جنت نصیب کرے اللہ، مر گیا ہے، تیسرا بھائی لگا لیں. اب سیف الرحمان چین میں کس بات پہ دستخط کر رہا ہے؟ آپ شہباز شریف صاحب اور یہ شاہد خاقان اور خواجہ آصف کیا کرنے گئے ہیں قطر؟ کس چیز بتائیں قوم کو؟ شاہد خاقان آپ کے سامنے کہتا تھا اب تو اتنی گیس سستی ہو گئی ہے، پیٹرول اتنا سستا ہو گیا، بتائیں LNG کس بھاؤ پہ لانے جا رہے ہیں؟ ریٹن میں لے آئیں، میں استعفیٰ میں نے ریٹن میں دیا ہے، میں نے ریٹن میں اس کو خط بھیجا ہے. مجھے آپ نے فون پہ یاد نہیں کرایا، میں لے کے آتا. یہ بڑے بے ایمان ہے، شکل سے مسکین ہے، یہ میسنے ہیں بڑے. اس نے پوری جو ہے ایئر بلو نکالی ہے 747 جب PIA کے بیچے. اور اب یہ سارے LNG گیس پہ لگے ہوئے ہیں. ایران نے کل کہہ دیا ہم نے گیس یہاں پہنچا دی ہے، لاؤ بھائی، ضرورت ہے تو لاؤ. کول پہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ سب تماش بینی ہے. یہ منشا اور حسین داؤد ٹائپ کے لوگ ان کے فرنٹ مین ہیں. یہ الیکشنوں میں پیسے دیتے ہیں، پڑوسی ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کینڈیڈیٹوں سے پیسے لیتے ہیں. پیسے خدا ان کو سزا کے طور پہ دے رہا ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ ان کو نصیب نہیں ہونے اس کا مزہ لینا. اچھا، ان کی کرپشن صرف آپ کو اور عمران خان کو نظر آ رہی ہے؟ یہ باقی جو پارٹیز ہیں پاکستان میں ان کو نظر نہیں آتی یہ کرپشن؟ ان کی بھی کمیشن ہے، کسی کی 5%. دیکھیں آج اسفندیار بول رہا ہے عمران کے خلاف اتنا، رائٹ؟ مجھے مشرف نے کسی کے بارے میں نہیں کہا سوائے یہ کہا کہ اسفندیار کے جلسے کو بڑا دکھاؤ. کسی کے بارے میں مشرف نے کبھی مجھے ہدایت نہیں دی. اسفندیار کے بارے میں اس نے مجھے ہدایت دی
کہ اس کو پروجیکٹ کرنا ہے شیخ رشید. یہ سارے انٹرنیشنل ایجنڈے کے لوگ ہیں. آج یہاں ڈسکشن کی جا رہی ہے, اس پائپ لائن پہ آ گئے ہیں جو سیریا نے نہیں دی. دیکھیں اس ملک میں جغرافیائی لحاظ سے خدا نے جو عظیم سلطنت دی ہے پاکستان کو, وہاں کمیشن ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں. یہ سارے کٹھے کیوں ہو گئے؟ کوئی ایک آدمی ہے, ایک آدمی آ کے کہے آپ کے پروگرام میں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن کہتے ہیں کہ ہم نظام کو چلنے دیں گے. نظام آپ کی خالہ کا بیٹا لگتا ہے. آپ کی سیاسی ناکامی ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں آ رہا اور سب انہی کے پاس جا رہے ہیں. اور انٹرنیشنل ایجنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے عمران خان کو کامیاب ہونے دیں گے پھر, جن کا ایجنڈا ہے بقول آپ کے؟ دیکھیں اگر تو قوم غیرت اور عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ٹاپ پرائرٹی عمران خان اور اس کے بعد شیخ رشید. ہم قوم کے ساتھ جئیں گے اور مریں گے. اور اگر پیسے والوں چاہیے ان کے پاس تو پھر نواز شریف کے ساتھ پوری جماعت ہے. اس میں آپ کا کچھ نہیں بنے گا. ان کی اولاد کے بھی آپ غلام رہیں گے. وہ جو فنی خرابی کا شکار ہے جس پہ مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں یہ کیا قیامت ڈھا دی. ہمارے بیٹوں کا نام جو مرضی رکھ دیا جائے, پھر اس ملک میں وہ سارے قانون آ جائیں گے جو اسلام میں منع ہے. آج خان صاحب کے بھی تو 4 محلات دکھائے ہیں انہوں نے, جو پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. خان صاحب مزے کی بات ہے, کوئی جواب ہی نہیں دیتے ان کی کسی بات کا. وہ خان صاحب کی تقریر سے پہلے اتنی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کے میڈیا سینٹر کو اس کا جواب دینا چاہیے. میں نے دیکھی نہیں پرویز رشید کی پریس کانفرنس, نہ میں نے خواجہ سعد رفیق کی دیکھی ہے. میں جلسوں میں تھا اور مختلف جلسے تھے میں نے کیے 30 نومبر کے لیے پنڈی کے گرد و نواح میں. سوالات اٹھائے انہوں نے, یہ شاہانہ زندگی آپ کیسے گزار رہے ہیں, آپ کے بچے باہر کے تعلیمی اداروں میں کیسے پڑھ رہے ہیں, ٹیکس کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے. محلات نہ ان کے بچے کسی یتیم خانے میں رہ رہے ہیں جی, 800 کروڑ روپے کے جو دیتا ہے. دیکھیں یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کو جو مٹی میں بھوک سے مر رہے ہیں اور پنڈی میں جن کو فولی فیملی میں چوہا کھا گیا ہے, ان کا کوئی حل تلاش کرو. اپنے بیٹوں کو بھی اسی طرح, اچھا شیخ صاحب اسی طرح امپورٹڈ پانیوں سے نہلاؤ ان کو. سب کے بچے کہاں کہاں ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں, عوام کو سب کا پتہ ہے. لیکن آپ نے یہی باتیں جو کی تھی نا, وہ آپ نے 14 اگست کو جب لوگ آپ آئے تھے اور 30 اگست کے موقع پر بھی آپ لوگوں نے یہی ساری باتیں کی تھی. وہ کچھ گھنٹوں میں کچھ دنوں میں حکومت ہل جائے گی, گر جائے گی, جھک جائے گی, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. پھر 30 نومبر ہے, آپ لوگوں کی وہی باتیں ہیں, ٹارگٹ اچیو کر لیں گے آپ لوگ. 5 لاکھ لوگ نہیں آئے. پھر میں کہتا ہوں 50,000 لوگ آ گئے. اس وقت سارے ملک میں اگر عمران خان 107 سال لگا رہتا, عمران خان کی یہ سیاسی پوزیشن نہ ہوتی جو آج ہے. یہ جو جلسے کیے ہیں آصف زرداری نے کیا ہے کراچی میں, جس میں لیاری کا کوئی بندہ نہیں آیا, یہ کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے جو عمران خان کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں 10 روپے نہیں دے رہا اپنی جیب میں سے, لوگوں کو کہتا خود آؤ. اور اگر 3 دن کا نوٹس ہو, اب 30 نومبر ہے, آپ دیکھیں گے عوام کا سمندر ہوگا, اور عوام کے سمندر سے کسی نے اٹکیلیاں لی تو اس کے بہاؤ میں جو بھی آئے 100 بسم اللہ. اچھا شیخ صاحب, لیکن اگر لوگ آتے ہیں 30 نومبر کو اور حکومت پرامن طریقے سے آپ کو جلسہ کرنے دیتی ہے, تو لوگ آئیں گے اور چلے بھی جائیں گے, یا صرف لوگ آئیں گے پھر آپ لوگ اس وقت فیصلہ کریں گے عوام کو, شرکا کو دیکھ کر کے اب کیا کرنا ہے؟ یہ میں کل 2:30-3 بجے اگر میری ملاقات ہوئی وہ پلان سی اور ڈی, مطلب وہ جو آپ نے پہلے وہ تو ابھی ان کا سی ہے نا. میں تو پہلے دن سے ہی پہ ہوں. میں تو پہلے دن سے یہ, آپ مجھے جیل شیل کی بات کرتی ہیں, یہ جیل ہماری سسرال ہے, یہ ہمارا ہتکڑی زیور ہے. یہ ڈرائیں ان لوگوں کو جو معافی نامے لکھ کر گئے ہیں سروپ محل میں یا روپ محل میں. انگلیاں کٹ سکتی ہیں, معافی نامے نہیں مل سکتے, انگلیاں کٹ سکتی ہیں. سسرال جانے سے ڈرتے نہیں ہیں آپ؟ نہیں, کیا ہونا ہے, کیا ڈرنا ہے. ادھر کون انتظار کر رہا ہے جو کہ بڑی قیامت آ جائے گی. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت لوگ جو حکومت کے ساتھ تھے وہ اب بھی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ ان کے کزن جو تھے قادری صاحب, وہ آج نہیں ہے. سنا ہے کوئی دعوت نامہ یا انہوں نے قادری صاحب کو کہا کہ آپ شرکت کریں 30 نومبر کے جلسے میں, قادری صاحب نے مثبت جواب نہیں دیا, کیوں؟ میں نے خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا شاہ محمود نے اور جہانگیر ترین نے بات کی تھی, غالباً ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, پوری پارٹی کی صحت خراب ہے کیا؟ پارٹی اگر آئے گی بھی تو کیا فرق پڑ جائے گا. بات تو میٹر کرتا ہے. دیکھیں اس ملک میں نواز شریف اگر ہو تو شہباز شریف میٹر نہیں کرتا, آصف زرداری اگر موجود ہو تو بلو رانی میٹر نہیں کرتی, مولانا فضل الرحمان صاحب ہو تو عطاء المنم کیا نام ہے اس کا, وہ میٹر نہیں کرتا. دیکھیں یہ آپ ایک بات اور کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو اب قادری کی ضرورت نہیں ہے, کہا نا آپ نے ایک جگہ انٹرویو میں نے خود سنا. میں نے یہ ضرور کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ان کے چلے جانے کے بعد, میں نے کہا نہیں, آج تحریک انصاف 14 اگست سے زیادہ جوان اور توانا ہے. اگر اس نے کسی نے پنگا لیا تو اس سے تحریک انصاف پنگا لے گی.
ٹھیک، الطاف حسین صاحب کو بھی آپ نے فون کیا، ان کو بھی کہا 30 نومبر کے جلسے میں آپ شریک، انہوں نے بھی بالکل نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. بابر غوری سے جنرل ملنے گیا، وہ بھی خود مجھے ملنے آئے ہوٹل میں، وہ میرے دوست ہیں. بعد میں لوگ ایسی خبریں اڑا دی، نہ میں نے دعوت دی، کیونکہ تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں جو میرے اس تعلقات سے بھی دیکھیں. انہوں نے مجھے اپوزیشن لیڈر کی 2 دفعہ آفر کی، اس دفعہ تحریک انصاف بھی تیار تھی، میں نے کہا میں نے بننا ہی نہیں. ایسے چک چک میں پڑھنے کا، میں کہا دفعہ بلا. اور خان نے مجھے کہا، میں نے کہا یار میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی میں جائیں نہ جائیں، میں نے اپوزیشن لیڈر نہیں بننا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا. اور میں نے ساری قوم کی زبان بننا نہیں ہے یا بن ہی نہیں سکتے تھے؟ نہیں کوئی، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اچھا، آپ نے کہا کہ اگر مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں، اگر نہیں، آپ نے کہا مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے تو اس میں آپ کا اور عمران خان کا رول انتہائی اہم ہوگا. کیا اس بات کی گارنٹی ہے آپ کو کوئی کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ میں تو اس سال کو شور سمجھتا ہوں. میں نے تو اب مان لیا قوم کے آگے، اگر اس سال میں الیکشن نہ ہوئے تو میں مان لوں گا کہ میری سیاسی سوچوں کو شکست ہو چکی ہے اور میں ضرورت سے زیادہ تھک گیا ہوں. اور یہ سازشی قوتیں جو ہیں دولت، دیکھیں جمہوریت لونڈی بن گئی ہے ان سرمایہ داروں، لوٹ مار جاگیرداروں. اب لینا نواز شریف نیکلس کا، کہے کہ میں نے ہاں دیا تھا، کتنے کروڑوں کا ہار ہے، کہے نا، ہمت ہے تو بزدلو. یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں اور دونوں ڈاکو نما پارٹیاں، غریب دشمن پارٹیاں. آگے انہوں نے کمیشن ایجنٹ چھوڑ دیے، 2-4 پریس کانفرنس، 2:30 بجے تو کر، 3 بجے وہ کر، 4 بجے وہ کر. میں نے تو آج خان کو کہا کہ تحریک انصاف کو بھی اسی طرح پریس کانفرنس کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک اب ٹی وی کی نظر ہونے رہ گیا ہے کہ لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں. اور 30 میرا خیال ہے انشاءاللہ 30 نومبر کو فیصلہ کر لیں. مڈ ٹرم کی آپ نے بات کی تو اس سال کی بھی بات کی، اس سال مطلب 2015. ٹھیک ہے، الیکشن ریفارمز نہیں ہوئی، وہ بھی الزام خان کے سر پہ کہ چیف الیکشن کمشنر کا بھی مسئلہ ہے. خورشید شاہ نے کہا کہ 1 دسمبر تک کر لیں گے. ابھی تو پنجابی میں کہتے ہیں پچھلے اتھرو مکے نہیں، اتوں اور جنازہ آ گیا. ابھی تو پچھلا یہ کیس نہیں فائنل ہو رہا کہ یہ قبضہ گروپ گھسپیٹیے آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں وہ لوگ آ گئے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کیا، اور وہ لوگ باہر رہ گئے ہیں جنہیں عوام نے ووٹ دیے. تبدیلی خاک ہوگی، انقلابی خاک ہوگا کہ ووٹ کس کو دیے ہیں، ممبر کون بن گیا ہے. الیکشن آڈٹ چاہیے یا مڈ ٹرم الیکشنز پھر آپ کو؟ اگر 4 حلقے میں سے 2 حلقے بھی جعلی دھاندلی والے نکلتے ہیں، پھر اس اسمبلی پہ تو ساری قوم جو کہے گی، میں نہیں کہنا چاہتا. اچھا، اگر اصلاحات کے بغیر اور اسی الیکشن کمیشن کے تحت مڈ ٹرم ہو گئے تو کوئی اصلاحات قانون نہیں ہوتے. جس دن ایک فوجی اندر ڈبے کے پاس کھڑا ہوا، کسی کی جرت نہیں دوسرا ووٹ ڈال سکے. پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی کھڑا ہو اور ضمانت دے کہ قوم کی ایمانت سے بددیانتی نہیں ہوگی. نواز شریف آئے، نواز شریف کو قبول کر لیں گے. آصف زرداری ہے، اس کو قبول کر لیں گے. یہ تو نہیں کہ ڈبوں میں ردی بھری جائے. میں تو نہیں کہتا، میں نے تو اعتزاز احسن کا کل پرسوں انٹرویو سنا ہے. اس نے کہا کہ اس کی مسز کے ڈبے میں سے ردی نکلی، 60 بیگوں میں سے ردی نکلی. ان کا پرانا کام میرا خیال ردی کا ہی تھا. ادھر گوال منڈی میں نا، پرانی گوال منڈی کے ساتھ ہی لگتا ہے یہ اسحاق ڈار کے بھی والد ادھر ہی ہوتے تھے. ان کا پرانا کام ردی کا ہی تھا، وہی ردی اندر سے نکل رہی ہے. آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، قریب بھی تو رہے نا آپ ان کے ایک وقت میں. اچھا، اب ٹائم کم ہے، 1-2 باتیں اور میں کرنا چاہ رہی ہوں. ایک بات تو یہ، آپ حنیف عباسی کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، ایفیڈرن عباسی کہہ کے. کل دیکھا لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایفیڈرن منشیات ہے ہی نہیں، لہٰذا اینٹی نارکوٹکس کورٹ سے یہ کیس جو ہے وہ ڈرگس کورٹ کے حوالے کر دیا جائے. اب پھر ٹائم کم ہو جائے گا. اگر مجھے اس کو 500 kg کی، میں نہیں کہہ رہا عمران خان زیادہ کہہ رہا ہے، میں عمران خان کو کہتا ہوں اس کو نہ کچھ کہا کر. 500 kg کی 2 شپمنٹیں ملی ہیں. اگر مجھے 50 kg کی دے دیں، 5 سال قید دے دیں، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. 500 kg کی 1 ٹن ایفیڈین ایک اپوزیشن میں ہونے والے ممبر کو ملی ہے. آپ نے چھیڑا ہے تو میں بیان دے کے جا رہا ہوں شہباز شریف کے لیے کہ آپ کے ڈرگ انسپیکٹر بھی اس میں ملوث ہیں. 1 ٹن ایفیڈرین ظلم ہے خدا کا، اور یہ خدا کی پکڑ میں آئیں گے. کیا خیال ہے حنیف عباسی کے ساتھ پچھلے دنوں جو شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں؟ مجھے نہیں پتا. کل خبروں کے اخبار میں فرنٹ پیج پہ پرسوں خبر ہے کہ چودھری نثار نے اس کی ایئرپورٹ پہ بےزتی کی کہ تو نے BMW گاڑی مانگی ہے ٹھیکیداروں سے. پرسوں کا فرنٹ پیج سٹوری ہے. پھر میں 3 دن سے اخبار دیکھ رہا ہوں، کوئی تردید نہیں آئی. اس نے کہا، نثار نے یہ کہا، اخبار منگا لیں، مجھے نہیں پتا گردن. نثار نے یہ کہا کہ اگر تو کہے تو میں ابھی اس ٹھیکیدار کو بلاتا ہوں جس سے تو نے BMW گاڑی مانگی ہے، اور جو کچھ تو ٹھیکیداروں سے لے دے کر رہا ہے وہ بھی میرے نوٹس میں ہے. یہ پرسوں کی فرنٹ پیج سٹوری ہے خبریں اخبار کی.
ठीक, टाइम खत्म हो गया। मैं ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक बयान है, उस पर अगर आप शॉर्ट कमेंट कर दें। उन्होंने अमेरिका के हवाले से दिया है कि अमेरिका काबिल एतमाद दोस्त नहीं है और एक सुपर पावर होने की वजह से दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। आर्मी चीफ अभी वहां से होके आए हैं, शानदार इस्तकबाल हुआ। ऐसे वक्त में ये बयान क्या मायने रखता है? और इमरान खान की अमेरिकी सफीर से भी मुलाकात हुई है, उसके पस मंजर में ये देखा जा सकता है इस बयान को? देखें, जो कुछ सरताज अजीज ने चवल मारी बुढ़ापे में, उसने वो जो बयान दिया, उसका फिर रिएक्शन आया फॉरेन ऑफिस से की बजाय फिर रिएक्शन आया। कोई सोच समझ नहीं है इसके पीछे फिर? सर, इनके चैम्बर ही खाली हैं। ये देखें ना, जाली पैदावार है, जाली इनके सारे मामलात हैं। और बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा, ये मजीद निजामी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये मजीद निजामी साहब गए नवाज शरीफ साहब के वालदा के पास, उन्होंने खाना किया, सबको बुलाया। उनका ख्याल था इनको सदर बना देंगे। नवाज शरीफ ने कहा इन्हों एडवाइजर ही बना दें, बड़ी गल है। तुसी सदर कह रहे हो, वो मन्नून जो है दही भल्ले वाला, वो किधर जाएगा? इनकी चॉइस ऐसे ही है। सदीकुल फारूक क्या है जी इनका? ये ब्रेक माइंड है। ये बैरिस्टर अहमद बैतुल माल, ये शुजात अजीम। मैं तो उसके भाई को चार्ज करने लगा था जब वो मेरे पास लंदन में प्रेस सेक्रेटरी था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सारे जेल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे मौला को मंजूर हुआ और काली कमली वाले के सदके और इस मुल्क में सच्चाई और आखिरी सवाल, क्या कोई मार्जिन इतना है, कोई बात हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है कि मियां नवाज शरीफ अपनी गवर्नमेंट के 5 साल पूरे कर लें या आप उन्हें करने दें? कुछ ऐसा हो सकता है? इमरान खान का तो मुझे पता नहीं है जी, मैं तो ये सफा फाड़ चुका हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इमरान खान की, देखें, वो एक बड़ी पार्टी का लीडर है, मैं एक छोटी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं आवाम की आवाज हूं। अगर जेल गया, कौम याद रखे, हर रोज 8 बजे या 10 बजे मैं जेल से भी टीवी पे नजर आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा अपना। शेख रशीद अहमद साहब, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या कोई पार्टी ये दावा कर सकती है कि वही मसाइल का हल है? सोचिएगा, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।